नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि जो है इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के गैर तसल्ली बख्श फ़ैसला आने के बाद दूसरे मरहले की एहतिजाजी तहरीक को मजबूती से के साथ चलाने का ऐलान किया है। उसका रोड मैप भी आ चुका है और अलग अलग तर्ज पर इस वक्त जो है कॉर्नर्स मीटिंग होंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, बयानात आएंगे और गैर मुस्लिम भाइयों को इसमें साथ में लिया जाएगा और अलग अलग इजलास होंगे, एहतिजाजात की तारीख़ वगैरह। एक रोड मैप आया है जिसकी तफसीलात आप जो है देख सकते हैं, अलग चैनलों ने भी शाये किया है और ख़ुद जो है जो चैनल इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चल रहा है उसमें भी वो तफसीलात फ़राहम की जा रही हैं, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में, अखबारात में भी शाये हुए हैं। तो इसकी पहली कड़ी के तौर पर 3 तारीख़ को पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। बेंगलुरु में इस सिलसिले में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इसकी इत्तलात फ़राहम की गई, सारी तफसीलात फ़राहम की गई, वो आप सुनेंगे। सीधी बात भी आप लोगों से जो है दरख्वास्त करता है कि 3 तारीख़ को अपनी शानाख्त, अपनी पहचान को बाकी रखने की ये लड़ाई है। सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात नहीं है, अराज़ी की बात नहीं है। असल में अपनी पहचान को बचाना है। हमारी पहचान को मिटाने के लिए मुख्तलिफ जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं भारत में कुछ मखसूस ज़हनियत के साथ, उसमें से ये एक तरीक़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़े उनके पास हैं जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। उसकी पहली कड़ी के तौर पर वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा या वक्फ बोर्ड पर जो है हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा। ऐसे हालात में हम तमाम लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर, उनके ऐलान पर, उनके अपील पर लब्बैक कहते हुए अपनी दुकानों को, मकानों को बंद रखना है और फिर हुकूमतों को बताना है कि जो है हम आपके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं कि आप हमारे हक़ को ज़ब्त करने, हक़ को मारने, उन पर तबाह करने की इस पर तुले हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे पूरे भारत के मुसलमानों का वाहिद ऐसा तर्जुमान है जो हमारे हुकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों से जो है वो लड़ता है। उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। मुमकिन है कि थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि नुकसान होगा, हकीकत में हमारे आने वाली नस्लों की कामयाबी और उनकी शनाख्त इसी में है। लिहाजा इस पर आप पूरी तरह से कारबंद रहें। अपने जो सेक्युलर हिंदू भाई हैं उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि हमारे हक़ पर किस तरह से जो है कदगन लगाई जा रही। देखें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला जा रहा है। इस वक्त आप हजरात को इस यहाँ गए इसलिए जहमत दी गई। आपके इल्म में है पिछले 4 महीनों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की मुस्तक़िल तहरीक चल रही है। हालांकि इस कार्रवाई का आगाज पिछले साल अगस्त के महीने में जब ये बिल पेश की गई थी उसी वक्त से शुरू हो गया था। इसका आगाज हो चुका था और मुस्तकिल मेहनतें हो रही थी, कार्रवाइयाँ हो रही थी। लेकिन जब ये बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश किया गया, जेपीसी के हवाले हुई और जेपीसी की तरफ से 4 महीने पहले जब जो है पिछले समर सेशन जो था पार्लियामेंट का, उसमें उनकी रिपोर्ट पेश हुई और उसको मंजूरी हासिल हो गई, तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया कि मुल्कगीर सतह पर इस सिलसिले में एक मुस्तकिल तहरीक चलाई जाएगी और 3 महीनों का एक रोड मैप उस वक्त जारी किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में उस रोड मैप के मुताबिक बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, जिसमें बत्ती गुल तहरीक थी और इंसानी जंजीर की तहरीक थी। जगह जगह जलसे हुए, बड़े बड़े जलसे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रैलियाँ निकाली गई, धरने दिए गए और मुल्क भर में डीएम को जो है डीएम के जरिए से सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया गया। गैर मुस्लिम बरादरान वतन के साथ जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, खवातीन के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम हुए, रैलियां हुई, बड़े बड़े जलसे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कार्रवाई जो पिछले रोड मैप में 3 महीनों के लिए मुस्लिम
اللہ بورڈ کی طرف سے فراہم کی گئی تھی، اس روڈ میپ کے مطابق ہماری اپنی ریاست کرناٹک میں بھی اور شہر بنگلور میں بھی ان کارروائیوں کو انجام دیا گیا اور بہت کامیابی کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے انجام دیا گیا الحمدللہ۔ عدالت میں سے بھی بورڈ کی طرف سے رجوع کیا گیا تھا اور آپ کے سامنے ہے عدالت کی طرف سے جو ہے عارضی انٹرم آرڈر جاری ہوا ہے، جس میں کچھ چیزوں میں راحت فراہم کی گئی ہے، لیکن جو اصل میں مطالبہ تھا کہ اس پورے کے پورے قانون کو رد کر دیا جائے، وہ کارروائی انجام میں یعنی وہ اس حد تک نہیں ہو سکا عدالت کی طرف سے۔ یہ عارضی حکم نامہ تھا اور اس کو جو ہے امید ہے کہ قریب میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے کیا جائے گا، تو پھر پورے مکمل چیزوں پر بھی بحث ہوگی۔ عدالت نے پہلے ہی مرحلے میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اس وقت جو ہے صرف انہی تینوں امور پر گفتگو کیا ہوگی عدالت میں، اور صرف 5 یعنی پٹیشنز کو جو ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فیصلہ آیا ہے ایک حد تک اس میں جو ہے راحت ملی ہے، لیکن وہ پوری طرح سے اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مرکز میں جو ہے پریس کانفرنس بھی ہوئی، پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس کے متعلق جو ہے بے اطمینانی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور پھر بورڈ کی طرف سے مزید 3 مہینوں کا ایک روڈ میپ فراہم کیا گیا ہے کہ اور 3 مہینوں تک مستقل جو ہے احتجاجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آج اسی کے سلسلے میں تفصیلات پیش کرنے کے لیے یہاں جو ہے پریس کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ کارروائی ہونی تھی، لیکن حضرت کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت دفتر میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہے حضرت کو۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ پریس والوں کو جو ہے حضرت سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس وقت یہاں جو بورڈ کے اس تحریک کے ریاستی ذمہ داران ہیں، جو اس کے نمائندے سبھی یہاں جمع ہے، انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو معاون کنوینر ہیں اس تحریک کے، آپ کی طرف سے اس کی تفصیلات آئندہ 3 مہینوں کا جو پروگرام آیا ہے اس کی پیش کی جائے گی۔ میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تفصیلات پیش کریں، اور ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سلیمان خان صاحب نے اب تک کی بورڈ کے تحت سونے میں انجام دی جانے والی کارروائیوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر بریف کی ہے، تفصیلات رکھی۔ حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم جو اس پوری تحریک کے کنوینر ہیں، انہی کی منشا اور مرضی اور ان کے حکم سے یہ نشست چلائی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک اہم ترین ساتھی حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم اس وقت یہاں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایک سفر ان کو درپیش تھا اور وہ بہت اہم تھا، اس میں شرکت کے لیے وہ جا چکے ہیں، بار بار ان کا فون بھی آ رہا ہے۔ بہرحال وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا، جو قانون بنایا، پارلیمنٹ میں انہوں نے پاس بھی کر لیا اور گورنر صاحبہ نے دستخط بھی کر دیا، تو قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی ان سے۔ لیکن ہمارے اکابرین سپریم کورٹ میں رجوع ہوئے تو اس سے پہلے کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے 3 شقوں پر اسٹے لگایا تھا۔ موجودہ چیف جسٹس سے بہت زیادہ امید تھی کہ وہ مکمل دونوں فریق سے سننے کے بعد ایک اچھا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، یہ امید تھی۔ لیکن جن 3 شقوں پر انہوں نے سماعت کی تھی، ان 3 شقوں میں اطمینان بخش جواب نہیں آیا۔ چیز آئے کہ ہمارا مطالبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پورے قانون کو رد کرنے کا ہے، یہ قانون بھی غیر دستوری ہے، قانون کو اٹھا کر کے کنارے لگا دینے کا مطالبہ ہے۔ ہاں وہ ترمیم
جس سے اوقافی جائیدادوں کو تقویت ملتی ہے، اس کی حفاظت میں معین و مفید اور معاون بنتے ہیں، ایسی ترمیمات ہم نے پہلے بھی قبول کی ہیں، آئندہ بھی تیار ہے۔ لیکن یہ اوقاف کی حفاظت کے نام پر یہ جو ترمیمات موجودہ حکومت نے لائی ہیں، یہ ساری جڑوں کو کاٹنے والی اور سرے سے یہ ساری اوقافی جائیدادوں سے مسلم طبقے کو محروم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اس پورے قانون کو رد کرنے کا مطالبہ ہے۔ جو انٹریم آرڈر انہوں نے دیا ہے اس میں وقف بینظر میں طلباء نے اپنی چھوڑ دی ہے، اور وقف بورڈ اور وقف کونسل نے دروازہ کھلا رکھا ہے غیروں کے ممبرشپ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس فیصلے کی منتظر تھی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد اب ایک نیا روڈ میپ جاری کیا ہے۔ پہلا روڈ میپ تھا 11 اپریل سے 30 جولائی تک، اب یہ دوسرا روڈ میپ آیا ہے 1 ستمبر کی 1 تاریخ سے 30 نومبر تک۔ اس روڈ میپ میں نمبر 1 پر یوم دعا منانا طے کیا گیا تھا، جو گزشتہ جمعہ 19 ستمبر کو پورے ملک میں یوم دعا کے طور پر منایا گیا۔ روڈ میپ میں نمبر 2 بند کا اعلان ہے، بھارت بند کا اعلان ہے۔ یہ 3 اکتوبر کو صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پورے بھارت کے بند کرنے کی گزارش کی جائے گی اور اس سلسلے میں ہدایات جاری ہوں گی۔ گزارش تو ہمارے سیکولر اور معتدل مزاج برادران وطن سے بھی ہوگی، جو ہمارے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ چل بھی رہے ہیں، کھڑے بھی رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہوگی، کی جائے گی، اور اپنے برادران اسلام سے تو پوری طرح سے اس سلسلے میں بھرپور گزارش کی جائے گی کہ 3 اکتوبر کو جمعہ سے پہلے کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی ملازمت یا اور کوئی مصروفیت ذریعہ معاش یہ اختیار نہ کرے۔ بتی گل تحریک کو جس طرح 100% کامیاب کیا گیا، اس سے بھی بہتر بھارت بند منا کر حکومتوں کو یہ باور کرایا جائے، ان کو دن کے اجالے میں دیکھنے پر مجبور کر دیا جائے کہ ملک میں بسنے والا مسلمان اس قانون کو کسی حال میں قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ چونکہ اکادمی نے 2 بجے تک کا وقت طے کیا ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے، اور اگر کوئی اور آگے بھی رکھتا ہے شام تک تو اس کی مرضی ہوگی، اور شاید آئندہ کے لیے لائے عمل جو بنے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ نمبر 3 جنتر منتر پر اور ریاستی اسمبلی کے سامنے دھرنے اور گرفتاری۔ جنتر منتر پر 11 اکتوبر آنے والے مہینے کی 11 اکتوبر کو جنتر منتر پر مرکزی قائدین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مرکزی قائدین دھرنا بھی دیں گے اور گرفتاری بھی دیں گے، اور 11 اکتوبر کو اس کے آغاز کے بعد ریاستوں میں بھی اسمبلیوں کے سامنے یا جہاں مشورے سے طے ہوگا وہاں دھرنا دیا جائے گا، اور صوبائی ارکان اور صوبائی کور کمیٹی کے لوگ اس موقع پر گرفتاری دینے کا عمل اپنائیں گے۔ نمبر 3 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ چاہتا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ بنا اس کی مخالفت مسلمان کیوں کر رہے ہیں، اس پر ایک کتابچہ تیار کیا جائے جو ہر زبان میں ہو، ہر صوبے کی زبان میں ہو۔ قانون پہلے کیا تھا، پہلے ترمیمات کیا ہوئی اور ان کو مسلمانوں نے کیسے قبول کیا، موجودہ ترمیم کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں، اور مسلمان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور ملک میں بسنے والے برادران وطن سے مسلمان کیا چاہتے ہیں،
اس مواد پر مشتمل ایک کتابچہ تیار کیا جائے گا جو تمام زبانوں پر ہوگا، علاقائی زبانوں پر اس کو شائع کر کے بڑے پیمانے پر تقسیم کرنے کا کام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ پریس کلب میں تمام اخبارات یا سوشل میڈیا، کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان تمام کو جوڑ کر کے اس موضوع پر اویئرنیس اور مواد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام، جس میں ہر طبقے کے مذہبی اسکالر، ہر طبقے کے مذہبی پیشوا یا ان طبقوں کے نمائندہ افراد پر مشتمل بیٹھ کر کے گفتگو کی جائے گی اور اس کے اثرات دیگر کمیونٹیز پر کیا کیا پڑ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بھی یہ ہوا تھا، آئندہ اور منظم اس کو کیا جائے گا۔ انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام، یعنی مذاہب کے پیشوا بیٹھ کر کے مذہب، کسی بھی مذہب میں جو ہے ظلم کی، منفیات کی تعلیم ملی، ہر مذہب میں مثبت کی تعلیم، یہ اگر مذہبی پیشوا رہبر رہنما بیٹھ کر کے اس موضوع پر بات کریں گے اور سارے مذاہب کے پیشوا اگر یہ ایک بات چلائیں گے تو اس کا بھی کافی اثر پڑے گا۔ تو انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام بھی ہے۔ اخبارات و رسائل میں مضامین کا اہتمام ہے۔ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ ایکس پر کیمپین، ٹویٹر ایکس پر کیمپین چلانا ہے، جو چل رہا ہے الحمدللہ، اسے اور منظم طریقے سے چلانا ہے۔ نومبر، یعنی آنے والے مہینے کے بعد نومبر کی 16 تاریخ کو دہلی کا رام لیلا میدان، جو ایک تاریخی میدان، اس تاریخی میدان کو ملک بھر سے نمائندے جا کر کے احتجاج کریں گے اور رام لیلا میدان اس کو پر کر کے مسلمانوں کی قوت اور طاقت اور اس مسئلے میں اتحاد اور اس کی مخالفت کا بھرپور مظاہرہ 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں ایک احتجاجی جلسے کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ ملکی سطح کا اجلاس ہو۔ ایک مارچ متعینہ جگہ سے شروع ہو کر ایک متعین مقام پر جا کر کے اس کا اختتام ہو، یہ ایک مارچ بھی اس دوسرے مرحلے میں ہے، جو پرامن مارچ ہوگا، جس میں پلے کارڈ لے کر کے صرف چلنا رہے گا، جس میں کوئی نعرے بازی یا ٹریفک میں خلل ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک مارچ ہوگا کئی کلومیٹر تک، جس میں گزرنے والوں کو ان پلے کارڈ کے ذریعے پیغام دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح ہر صوبے میں وہاں کے وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم پیش کرنا، کور کمیٹی جو تمام مکاتب فکر کے علماء عمائدین پر مشتمل ہے، یہ کور کمیٹی کے ذریعے یہ پورا وفد وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کرے گا اور میمورنڈم پیش کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ صوبے میں کم از کم آپ اس بل کی مخالفت میں اور اس کو لاگو اپنے صوبے میں نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی کیبنٹ میں اس سلسلے میں مشورہ کریں اور واضح پیغام صوبے کے مسلمانوں کو دے۔ اس مضمون پر مشتمل میمورنڈم بھی انہیں دیا جائے گا۔ اوقاف کے متولیان، ٹرسٹی یا ٹرسٹ کے ذریعے یا کمیٹیوں کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کی نگرانی جو ہو رہی ہے، ان کے نام بھی خطوط لکھے جائیں گے اور ان کے ذمے بھی کچھ کام ان خطوط میں کیے جائیں گے۔ ان سب سے ہٹ کر کے ایک کام ہے، جو کام اس روڈ میپ سے ہٹ کر کے بھی روز اول سے ضروری تھا، وہ یہ ہے کہ دستاویزات کی درست کرنی۔ یہ ہمارے چونکہ شاید مزاج مذہب کا ہمارے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں زبان کی اہمیت ہے اور بول پر یقین کرنے کی تعلیم ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہماری اوقافی جائیدادیں بہت ساری جگہوں پر زبانی ہے، بہت ساری جگہوں پر کچھ لوگوں کے بیچ میں وقف کر دی گئی ہے، اس کو کافی سمجھ لیا گیا، دستاویزات تیار نہیں کی گئی۔
تو ملک کے موجودہ حالات میں بہت اہتمام سے اپنی اپنی اوقافی جائیدادوں کی مساجد، مدارس، خانقاہ، درگاہ، مزارات، عاشورے، یہ جتنے ہیں ان سب کے دستاویزات کی درستگی پر اس کی جو کمیٹیاں ہیں، جو متولیاں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستاویز کی درستگی مہم چھیڑیں اور اس کام کو تکمیل تک پہنچائے بغیر وہ چین کا سانس نہ لے۔ یہ 1 نومبر سے 8 نومبر تک گزارش کی گئی ہے کہ نومبر 1 سے 8 تک ایک ہنگامی تحریک کے طور پر دستاویزات کی درستگی کی مہم پورے ملک میں چلائی جائے اور بیک وقت جو ہے اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینوں کے لیے یہ روڈ میپ دیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو اہم ترین چیز وہ جنتر منتر پر دھرنا اور گرفتاری ہے، اور اس کے بعد صوبوں میں دھرنا اور گرفتاری، یہ ایک اہم ترین عمل ہے۔ اور رام لیلا میدان میں جو ملکی سطح کا اجلاس ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مکاتب فکر اور تمام تنظیموں کے اہم ترین ذمہ داروں کو جمع کر کے ان سب کے تعاون سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا ہے اس کی مخالفت کو حکومت کے سامنے لانے کی کوشش اور اس کے سامنے ان کو جھکنے اور اس قانون کو واپس لینے پر مجبور کرنے کی بھرپور کوشش وہاں کی جائے گی۔ جنتر منتر پر دھرنا اور گرفتاری کے بعد صوبوں کو ہدایات ملیں گی تو یہاں بھی اس پر عمل ہوگا، اور 16 نومبر سے پہلے اگر صوبوں میں بڑے اجلاس کی ہدایت ملتی ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں یہاں بھی اجلاس پر غور کیا جائے گا۔ یہ روڈ میپ جو ہمارے سامنے مرکز سے آیا تھا، میں نے اس کو بہو جیسے ہے ویسے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور اس عمل میں اپنے مقصد میں کامیابی ہم سب کو عطا کرنے اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمائے۔